अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाखबर सुबह के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आपकी सुबह को मजीद बाखबर बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इकराम होती साहब। आज इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे ज़ीशान जवेद, जबकि कराची से हमारे साथ होंगे ज़ुहैब जिएजा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अद्वियात महंगी कौन करता है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने ये भांडा फोड़ दिया है। 25 रुपए की गोली या सिरप 500 रुपए में कैसे फरोख्त किया जाता है, इसके पीछे राज क्या है, ये हम जानेंगे इकराम होती साहब से। और इसके साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद 25 अदविया साज कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। किस बुनियाद के ऊपर ये इजाफा किया गया है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे कि पाक भारत आबी तनाज़े के ऊपर बगलियार डैम और रतलर डैम के हवाले से पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक और नाकामी का खदशा है। क्यों पाकिस्तान को दोबारा इन खदशात से दुचार होना पड़ रहा है, ये तफसीलात हम जानेंगे ज़ीशान जावेद से। और इसके साथ हम बात करेंगे कि सरकारी अफसरान के लिए कराची के पोश इलाके गैर महफूज, असलहे के जोर पर सरकारी अफसरों से गाड़ियाँ छीनना मामूल बन चुका है। और आपको ये भी बताएंगे कि साबिक कानून साजों ने मुकर्रर वक्त गुजरने के बावजूद पार्लियामेंट लॉजेस पर वो काबिज हैं और कानून पर अमल का दर्स देने वालों ने कमरों से उनसे कब्जा छुड़वाने के लिए सीडीओ को उनके ताले तुड़वाने पड़ गए और पुलिस की मदद भी हासिल करना पड़ी। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ हम बात करेंगे कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में रमजानुल मुबारक समेत 5 माह के दौरान 40 अरब रुपए से जायद मालियत की बिजली चोरी कर ली गई। पेस्को क्यों खामोश रही और वफाकी हुकूमत का इस सारे मामले के अंदर क्या अमल दखल था, ये तफसीलात भी हम जानेंगे इकराम होती साहब से। और इसके साथ हम बात करेंगे कि अरबों रुपए की सालाना सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। करप्शन, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी भर्तियां तबाही की बड़ी वजह के तौर के ऊपर सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरी की जानिब। होती साहब, दवाएं महंगी कौन करता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या है, और वो गोली या सिरप जो 25 रुपए का मार्केट में मिलना चाहिए वो 500 रुपए में आवाम खरीदने पर मजबूर क्यों होते हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब दवाइयाँ बनती हैं, इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट्स ये बनते हैं, तो उसके बाद उनकी कीमतें मुकर्रर होने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ये एक अदारा है जिसके पास जाती हैं। वहाँ पे ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया 5 रुपए की चीज़ है तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी कीमत अलाउ कर देती है कि 500 रुपए की होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि जो बनाने वाले हैं दवाइयाँ उन्होंने तो 5 रुपए बताई, जो डीलर्स हैं उनके लिए 300 रुपए रख दिए गए, तो ये 300 रुपए की दवाई हो गई। 200 रुपए केमिस्ट के लिए रख दिए गए 5 रुपए की दवाई पर, तो इस तरह ये 500 की हो गई। अब ये जो सिलसिला जारी है पाकिस्तान में, इस पे हमने 2 दफ़ा पीछे रिपोर्टिंग भी की है कि ये सिलसिला हो रहा है। अब जो नई इतला है वो ये है कि इसके खिलाफ कि ये सिलसिला ख़त्म हो, कोई 2-3 दफ़ा समरी गई है ड्रैप से कैबिनेट में कि इस सिलसिले को रैशनलाइज करें। ये नहीं कि इसको कम कर दें बहुत ना, इसको ज़रा थोड़ा सा ढीला कर दें, ज़रा इसका इतना ज़्यादा पैसे ना हो। तो वो एक समरी गई। वो समरी जब गई तो कैबिनेट में, इस कैबिनेट ने ये जो निगरान हुकूमत किया और 2 दफ़ा पीछे नवाज शरीफ की कैबिनेट में ये गई और वहाँ पे उनको कहा गया कि भाई ये वापस ये नहीं होगा। वजह ये बताई कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें। स्टेक होल्डर कौन है? नंबर वन है अवाम, जो बीमार होकर दवाइयाँ खरीदता है। अब उस स्टेक होल्डर से तो कोई बात नहीं करता, तो और स्टेक होल्डर कौन है? ये हम पूरा दिन कल इस पे बहस करते रहे, मालूमात हासिल करते रहे, और इस दौरान हमें पता चला कि स्टेक होल्डर दर हकीकत वो क्या किसको रहे? उन अरबपति मैन्युफैक्चरर्स को, डीलर्स को, और करोड़पति केमिस्ट्स को कि सबसे बात करें। मतलब है कि अगर डीलर को पैसे नहीं मिलेंगे और केमिस्ट को नहीं मिलेंगे तो हम इन दवाइयों की को बेचने का नया तरीका अडॉप्ट नहीं करेंगे। जो मैन्युफैक्चरर है, अजीब सी बात यह है कि अरबों उसने लगाए हैं, उसको सबसे कम हिस्सा मिलता है, लेकिन वो अलाउ करता है कि ये दवाई महंगी हो जाए। क्यों? वो दस्तखत कर देता है कि हाँ ये इतने में बिकेगी। क्यों? क्योंकि उस भत्ते में से फिर उसका हिस्सा होता है जो डीलर्स देते हैं। ये पूरा सिस्टम जो है, इसके अंदर जो तस्हीह या इस्लाह की गुंजाइश थी वो निकालने के लिए बार बार अटेम्प्ट की गई, बार बार कहा गया कि यार इसको ठीक करें, लेकिन जब भी उसको बेहतर करके समरी को बना के भेजा गया फिर वापस हो गई।
پھر اس میں مزید گنجائش نکالی گئی، بہتری لائی گئی، پھر واپس ہو گئی. اب اس نگران حکومت نے بھی واپس کر دی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سٹیک ہی نہیں ہے ادھر نگران حکومت کا، آپ اس ملک کے مالک نہیں ہیں. ملک کے مالک عوام ہیں. آپ اس ملک میں سیاسی مالک بھی نہیں ہیں، وہ تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ کا کیا کام تھا کہ آپ نے سمری واپس کی؟ کیا آپ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ سے کیا توقع رکھی جائے کہ آپ دوسرے کام صحیح کیے ہوں گے آپ نے؟ یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں جو سب سے بڑی جو بات ہے دکھ کی، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کے کسی لیڈر نے یہ اس میں کابینہ میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور کمیٹیوں میں یہ بات نہیں اٹھائی کہ بھائی بس بہت ہو گیا، پاکستان کے ساتھ ظلم ہو گیا. دیکھیں نا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور انڈیا، وہی دوائی، وہی اس کے کنٹینٹس، وہی 22 روپے میں بک رہی ہے ایک دوائی، اور وہ پاکستان میں 220 روپے کی بک رہی ہے. صاحب ہمیں جوائن کی ہے سینیٹر میاں عتیق صاحب نے. عتیق صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ادویات کی قیمتوں سے متعلق ہمیشہ آپ نے آواز بلند کی ہے، کمیٹی قائمہ کمیٹیوں کے اندر بھی آپ نے معاملہ ٹیک اپ کیا، لیکن اس کے باوجود ابھی معاملہ یہ ہے کہ 25 روپے کا ایک سیرپ، یہ گولی مارکیٹ کے اندر 500 روپے میں فروخت کی جاتی ہے. ہوتی صاحب نے جو اعداد و شمار بتایا اور ایک موازنہ کیا کہ بھارت کی بات کریں، بنگلہ دیش یا سری لنکا کی بات کریں، وہی ادویہ جو پاکستان میں اسی فارمولے کے تحت بنائی گئی ہے، اس کی قیمت میں اور پاکستان کے اندر فروخت ہونے والی اس میڈیسن کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ ڈریب خاموش کیوں ہے؟ اور قیمتوں کا تعین کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں کوئی شفاف میکنزم کیوں نہیں پایا جاتا؟ جی بہت شکریہ بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں. ہلو جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں. جی بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا میں بات کر سکوں. سب سے پہلے میرے قابل احترام ہیں خان صاحب، میں ان کی ایک بات کو تھوڑا سا آگے کروں گا کہ جیسا انہوں نے کہا کہ جو سٹیک ہولڈرز کے بارے میں بات کی گئی اور اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے، میرے خیال میں میرا تعلق بھی پولیٹیکل سیٹ اپ سے ہی ہے اور ہماری بھی پارٹی ہے، چاہے وہ آج چھوٹی پارٹی ہے اور 6 ووٹ ہمارے جو ہیں وہ 66 کے برابر ہو گئے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کسی پارلیمنٹیرین نے اس آواز کو نہیں اٹھایا. میں پچھلے 3 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ آج تک جتنی چیزوں کو میں جو ذمہ داران ہیں ان کے سامنے لے کر آیا ہوں، شاید 70 سالوں میں اس دوائیوں کے معاملے کو کسی نے اس طرح نہ سمجھا، نہ اس طرح لے کر آیا. آپ کی مہربانی، آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ اس بات کو میں اس طرح سے لے کر چلوں گا کہ ڈریپ ایک سرکاری ملازموں کا دفتر ہے جس میں زیادہ تر سرکاری ملازم ہیں، اور یا پھر جو ذمہ داران ہیں، جو لوگ اس وہاں پر فیصلہ کرنے والے ہیں، جو با اختیار ہیں، معذرت کے ساتھ اگر ان میں بھی جو انڈسٹریلسٹ ہیں، انٹرپرینور ہیں، جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں، ٹریڈرز ہیں، جب وہ بیچ میں آ جائیں گے، کنسلٹنٹ بیچ میں آ جائیں گے، تو بیچارہ جو بیمار ہے، جو ایک عام غریب آدمی ہے، اس کو کیسے دوائی ملے گی صحیح قیمت کے اوپر؟ قطعی طور پر نہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے، کل ہماری یہ میٹنگ ہوئی، میں نے اس میں، حالانکہ وہ ان کیمرہ میٹنگ تھی تو اس کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ جو سسٹم ہے، جو چیز قانون کے مطابق ہے، اگر قانون میں 3 زاویے دیے گئے ہیں، 3 طریقہ کار دیے گئے ہیں قیمت رکھنے کے لیے، اور ان تینوں میں جو سب سے زیادہ منافع بخش ہے، جو زاویہ ہے، جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے قیمت رکھی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے. یہ سٹیک ہولڈر کی کیا کہانی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو اس میں لو، اپنے کانفیڈنس میں لو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سٹیک ہولڈر کا تو میں بڑا واضح کر دوں. دیکھیے، جب جو پروفٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اور یہ تو آپ نے جیسا کہا، یہ بالکل آپ کی انفارمیشن درست ہے کہ جو ای سی سی میں پچھلے دور میں جو گئے، تو معذرت کے ساتھ جو بڑی بڑی فیکٹریوں والے تھے، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، وہ خود چونکہ منسٹریوں میں موجود تھے، چاہے وہ پروونس کی بات ہو یا وہ فیڈرل کی بات ہو، تو اس لیے وہ اپنے خلاف کیسے کسی چیز کو جانے دے سکتے تھے؟ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ نئے پاکستان میں جو ذمہ داران ہیں، اور میری انفارمیشن کے مطابق آلریڈی ہمارے جو فنانس منسٹر صاحب بننے جا رہے ہیں، کہ میں پہلی دفعہ آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں، ان کو بھی اپروچ کر لیا گیا ہے. معذرت کے ساتھ میرے کہنے کے مطابق عمران خان صاحب تو یہ دوائیوں والے. صاحب آپ کا بہت شکریہ. کچھ وقت کی قلت، اگر یہ المیہ ہے کہ نئے پاکستان کے اندر جو اسد عمر صاحب نے وزیر خزانہ بننا ہے،
آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ انہیں بھی اپروچ کر لیا گیا ہے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی، ان کو اس کی وضاحت دینی چاہیے اس بات کی، نہیں، اور انہیں یقینی طور کے اوپر آپ کے اٹھائے گئے سوال کا اعتراض کو انہیں جواب دینا چاہیے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ناظرین یہی ہے کہ فیصلہ سازوں نے، جنہوں نے ادویات کی قیمتوں سے متعلق اپنا حتمی رول پلے کرنا تھا، وہاں پر ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کے اپنے ہی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر عوام کا کس نے سوچنا تھا؟ اگلی سٹوری کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ 25 ادویہ ساز کمپنیوں نے دوائیاں مہنگی کر دی ہیں۔ ہوتی صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 اگست کو واضح طور کے اوپر احکامات جاری کیے کہ ادویات کی قیمتوں کو موجودہ سطح کے اوپر فریز کر دیا جائے، منجمد کر دیا جائے، جب تک کچھ دیگر مسائل ہیں، ڈریپ کے اندر تقرریوں کا معاملہ ہے، ادویہ ساز کمپنیوں کے ساتھ بات کی جاری ہے، ان تمام معاملات کو طے کر کے کلیئر کٹ ایک اسٹریٹجی سامنے لائی جائے، اس وقت تک قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سابقہ گورنمنٹ ایک ادویات سے متعلق ایک پالیسی منظور کر کے گئی تھی، جس کے اندر تمام ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق اپنی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جب پالیسی آلریڈی منظور ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات تھے، ان ادویہ ساز کمپنیوں کو انتظار کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حتمی فیصلے کا، لیکن جو ڈائریکشن آئی تھی، جو آرڈر ایشو ہوا تھا کہ آپ نے قیمتیں ابھی اضافہ نہیں کرنا، اس ہدایت کے باوجود ان کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ڈریپ کو، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو واضح طور کے اوپر ان کمپنیوں نے آگاہ بھی کر دیا ہے کہ ہم نے ان ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے فوری طور کے اوپر 3 اگست 2018 سے، ان کی منظوری کے بغیر۔ دیکھیے، یہ اس کے اندر جو نئی پالیسی لائی گئی ہے، اس کے اندر ڈریپ کی منظوری ضروری نہیں ہے، یہ بیسیکلی ان کو ایک پروویژن دی گئی ہے، کوشن پرووائڈ کیا گیا ہے ڈرگ پالیسی کے اندر کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے ایک مخصوص اس کے اندر ایک فارمولہ ترتیب دیا گیا ہے کہ سی پی آئی کے مطابق اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ قیمتوں میں خود سے اضافہ کر کے ڈریپ کو انفارم کر سکتے ہیں، اور اگر ڈریپ اس کو ایویلویٹ کرے گا کہ واقعی ہی کنزیومر پرائس انڈیکس کے ایز اٹ از ان کے اکارڈنگلی اتنی ہی پرسنٹیج کے مطابق قیمت میں اضافہ کیا گیا، یہ زیادہ اضافہ کیا گیا، لیکن ڈریپ کا آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کے وہاں پہ شیخ صاحب بھی بتا رہے سرکاری افسران بیٹھے ہوئے ہیں اور کمپنیوں کا وہاں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، پھر وہ اس طریقے سے مانیٹرنگ نہیں کرتے، تو 3 اگست کو انہوں نے بالآخر قیمتوں میں اضافہ کر دیا سی پی آئی کی بنیاد کے اوپر۔ 339 ایسی ادویات تھی جو جان بچانے والی ادویات کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور مجموعی طور پر 1044 ادویات کی قیمتوں میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اب جو یہ اضافہ کرنے کے بعد انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو انٹیمیٹ کرنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ کے انہوں نے اپنا منافع مزید بہتر بنا لیا۔ اس کے ساتھ ڈریپ نے ایک اور کام کیا جہاں پر ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ہم نے بات کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے بعد اور نوٹس کے بعد جو ملک بھر کے اندر سٹنٹس جس کی قیمت 3 سے 4 لاکھ روپے وصول کی جاتی تھی، بالآخر تمام تر اس قیمتوں کا جائزہ لینے کے بعد سٹنٹس کی قیمت مقرر کی گئی تھی، میکسیمم اس کی پرائس 1 لاکھ روپے۔ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ اس کا ایک نیا طریقہ کار دے دیا ہے ڈریپ نے، انٹیلیجنٹ اور وہاں پر بہت ذہین قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ قیمت تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہم نے انٹیمیٹ کر چکے ہیں کہ اب اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ ضرور رکھنا چاہیے جس کو بنیاد بنا کر سٹنٹ امپورٹ کرنے والی کمپنیاں اس کی قیمتوں میں اضافہ آن اینڈ آف کرتی رہیں۔ وہ کیا کیا گیا ہے؟ وہ یہ کیا گیا ہے، ڈریپ نے ایک طریقہ کار وضع کر دیا ہے، ان تمام امپورٹرز اور ان کمپنیز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ ہر 3 ماہ بعد آپ سٹنٹ کی قیمت کو ریویو کر سکتے ہیں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ ڈالر کی قیمت کے ساتھ۔ اگر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے تو آپ سٹنٹ کی قیمت بڑھا دیں گے، اور اگر ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے تو آپ قیمت کم کریں گے، جس کا امکان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جس سیکٹر کے اندر بھی ہم بات کریں، جب قیمتوں کو ڈالر کی قدر کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں، ہم نے کار مینوفیکچررز کی بات کی، باقی سیکٹرز ہیں، جب ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے فوری طور کے اوپر متعلقہ کمپنی اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جب ڈالر کی قدر میں کمی ہوتی ہے، ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قدر میں 5 سے 6 روپے کمی ہوئی، لیکن ابھی تک تمام کاریں تیار کرنے والی کمپنیاں، ادویات تیار کرنے والی کمپنیاں، یہ دیگر اشیاء تیار کرنے والی کمپنیاں جنہوں نے اپنی مصنوعات اس بنیاد کے اوپر مہنگی کی تھی کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا ہے، جب ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے سب کو اب چپ لگ گئی ہے، سب کے قلم رک گئے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کو یا ڈائریکٹیو ایشو کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے وہ اپنی مصنوعات
جو ہم نے ڈالر کی قدر میں اضافے کی بنیاد کے اوپر مہنگی کی تھی اب ہم نے سستی کر دی ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان سے پوچھے کہ جب ڈالر کی قدر کوئی اضافہ بنا کر آپ نے چیزیں مہنگی کی تھی، عوام سے آپ نے اضافی وصولیاں کی اربوں روپے کی، اب کمی آپ کس نے کرنا ہے؟ کوئی کمی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ڈریپ نے اس معاملے کو بھی اس کے ساتھ لنک کر کے ان کو ایک جواز فراہم کر دیا ہے کہ جس وقت 3 مہینے کے بعد آپ کا جی چاہے ڈالر کی قدر میں تھوڑا سا اضافہ ہو تو آپ بھی سٹنٹ کی قیمت بڑھا لیں۔ یہ کام انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کیا ہے۔ حکم کی بات کی ہے۔ اچھا، اب چیف جسٹس صاحب جو بھی کریں وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن کیا اب کسی کا بھروسہ رہ گیا کسی بھی ادارے پر کہ بھائی یہ اتنے بڑی جگہ سے حکم دیا گیا ہے اور آپ نے اس میں سے درمیانی راستہ نکالا ہے، اور درمیانی راستہ یہ نکالا ہے کہ فرض کیا اب ڈالر کی قیمت 1 روپے بڑھ گئی تو آپ 5 روپے بڑھا لیں۔ اب 5 روپے اگر آپ بڑھا لیں تو آپ کو کون روکے گا؟ پھر چیف جسٹس صاحب حکم دیں گے، کوئی نہیں روکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لٹو اور پھٹو۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، عملی طور کے پر یہی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے کہ اس حوالے سے کیا واضح طور کے پر ان کو نئی ڈائریکشن ملتی ہیں۔ الٹیمیٹلی ہر معاملے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اپنا رول ادا کیا، لیکن متعلقہ اداروں کو بھی تھوڑا سا ملک کی عوام کو اور خزانے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے مفاد میں بہترین کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے، اسپیشلی ڈریپ کو۔ تو اگلی سٹوری کرنے بڑھتے ہیں۔ سرکاری افسران کے لیے کراچی کے پوش علاقے بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اسلحے کے زور کے اوپر سرکاری افسروں سے گاڑیاں چھیننا معمول بن چکا ہے۔ زہیب جی جیسا بتائیے گا کہ پہلے بھی آپ نے یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا، پولیس افسران ہر جگہ کے اوپر مختلف چوکیاں بنی ہوئی ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور سرکاری افسران کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر کے سرکاری گاڑیاں کیوں چھینی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل سہیل صاحب، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ تو ہو چکا ہے، اور کراچی میں جو حالیہ دہشت گردی تھی اس میں بھی کافی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو گاڑی چھیننے کا جو معاملہ ہے، سرکاری گاڑی چھیننے کا، اس میں پولیس نے اب تک کوئی ان کی خاص ورکنگ ہم نے کراچی میں نہیں دیکھی ہے۔ پوش علاقے میں 17 سے 21 گریڈ تک کے افسران ہیں جن کی گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ریکی کی جاتی ہے، پھر اچانک سے اس کو چھین لیا جاتا ہے، اور بڑے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اس کو چھیننے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ افسرانوں میں بھی ڈر و خوف پایا جاتا ہے۔ سرکاری افسر کی گاڑی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو سنیپ چیکنگ کے دوران آپ چیک بھی نہیں کر سکتے کہ آیا اس میں کون موجود ہے اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہی گاڑیاں چھیننے کے بعد بڑی دہشت گردی کے واقعات میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور یہی سرکاری گاڑیاں اغوا میں بھی، اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے۔ یہ گاڑیاں کیوں چھینی جاتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات بتائیے، آپ نے بہت خطرناک بات کی ہے کہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ اغوا اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ایک گاڑی سرکاری اغوا ہوئی، اب اس کے بعد چھینی گئی، اس کے بعد پولیس میں کوئی ایسا سکواڈ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو روکے، کیونکہ یہ تو ساری پولیس کو، پورے ملک کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں گاڑی اس شکل کی، اس نمبر کی، اس چیسس کی، یہ اس کی باڈی ہے اور یہ اس کا میک ہے، تو یہ پھر رہی ہے اور یہ چھینی جا چکی ہے۔ تو کیا یہ انفارمیشن سسٹم نہیں ہے پولیس کے پاس؟ جی دیکھیں، بالکل انفارمیشن سسٹم تو پولیس کے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ سرکاری گاڑی ہوتی ہے اور ایک بڑے افسر کی گاڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ گاڑی کا استعمال وہ خود نہیں کرتے، وہ گاڑی گھر کے استعمال میں رہتی ہے، وہ ڈرائیور کے پاس ہوتی ہے، گھر کے سامان کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو سرکاری افسر اس کے چھیننے کی اطلاع تاخیر سے پولیس کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وائرلیس سسٹم پر جب انٹری چلتی ہے تو پولیس اس پر فوری ایکشن اگر کر بھی لیتی ہے تو جب تک وہ گاڑی اس کراچی کی حدود سے باہر جا چکی ہوتی ہے، جیسے کہ بلوچستان کے راستے، ہب کے راستے سے بلوچستان چلے جاتی ہے، اس کے علاوہ اور دیگر روٹ سے وہاں پر گاڑی چلے جاتی ہے، پھر آپ اس گاڑی کو ٹریس نہیں کر سکتے جب وہ شہر سے باہر چلی جاتی ہے، اس میں جعلی نمبر پلیٹ لگ جاتا ہے اور اس کے چیچس نمبر وغیرہ کی بھی معلومات نہیں ہوتی ہے جس سے آپ اس کو پکڑ سکیں کہ آیا یہ گاڑی چوری چھینی گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پوش علاقہ ہے، یہاں پر پورے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی پولیس لگا دی گئی ہے اس کو ان ملزمان کو پکڑنے کے لیے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ملزمان پکڑنا تو دور کی بات، یہ بھی اندازہ نہیں لگ سکا کہ آیا یہ گروہ کون سا ہے، اس کا مقصد کیا ہے سرکاری گاڑیاں چھیننے کا، اور اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں چھیننے کا مقصد کیا ہے، آخر یہ گاڑیاں کس استعمال میں جائیں گی،
50 سے زائد گاڑیاں اب تک چھینی جا چکی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں چھین کر اس کو رکھی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ ظاہر سرکاری گاڑیاں، سفید رنگ کی گاڑی ہے زیادہ تر جو چھینی گئی ہے، اور یہ 2014 سے 16 تک ماڈل تک کی گاڑی ہیں جو کہ 30 لاکھ 35 لاکھ 25 لاکھ روپے کی خریدی گئی ہے. اور یقیناً جو گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں اور اس کے بدلے میں یہی گاڑیاں خریدی بھی جا رہی ہیں سرکاری افسران کی، تو کیا وجہ ہے آخر یہ گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں؟ اس میں کون سی سازش ہے؟ جبکہ جو ہمارا اینٹی کار لفٹنگ کا ادارہ ہے وہ بھی اس میں مسلسل لگا ہوا ہے، اسنیپ چیکنگ میں، اور پوائنٹس پکٹس لگا دیے گئے ہیں. گاڑی چھنتی ہے، فوراً اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا. سب سے زہیب یہ بتائیے گا کہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ اب تک کسی ایک کیس کے اندر پولیس کو اس حوالے سے کوئی لیڈ ملی ہے کہ کون سا ایسا گروہ ہے، کس نیٹ ورک کے ذریعے وہ اس طرح قسم کی کارروائیاں کرتا ہے، ان کا آبجیکٹیو کیا ہے اور طریقے واردات کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ گاڑیاں سندھ کی حدود سے نکالی جاتی ہیں؟ ابھی تک پولیس کو کوئی لیڈ نہیں مل سکی کہ اس کی بنیاد کے اوپر ایسے عناصر کا ہاتھ روکا جا سکے. بالکل آپ نے صحیح کہا. پولیس کو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے. اگر معلومات ملتی تو یقیناً وہ اس کے قریب تر پہنچ جاتے اور اس طرح کے واقعات ہونا تھم جاتے، لیکن چونکہ اس گروپ کا سراغ نہیں لگایا جا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیلنج سمجھ کر، سہیل صاحب، وہ چیلنج سمجھ کر گاڑی چھینتا ہے. اتنی بڑی پولیس ہے ہماری کراچی کی، سندھ کی، پوری پولیس ایک طرف اور وہ 4 افراد ایک طرف جو سیکنڈ میں گاڑی چھین جاتے ہیں. سیکنڈ میں وہ اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہی نہیں ہے، جو کہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ کراچی کا جی پوش بالکل علاقہ صحیح ہے زہیب جی، آپ کا جہاں بہت شکریہ. اس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ تک موجود نہ ہو. باقی جگہوں کے اوپر پولیس افسران اور ان کی چیک پوسٹیں تو موجود ہیں، انہیں اس معاملے کو ضرور دیکھنا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک لیں گے بریک، اور بریک کے بعد کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین بات کریں گے بھارتی ان منصوبوں کی جن سے پاکستانی دریاؤں کا پانی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر پاک بھارت آبی تنازع کے باعث کچھ اس قسم کی صورتحال دوبارہ بننے جا رہی ہے. ذیشان جاوید، پہلے ہم کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی، ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن ہم اس کے اوپر کامیابی حاصل نہ کر سکے. بہت تاخیر سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا. اب ایک اور معاملہ ہے جو کہ بغلیار ڈیم اور رتلہ ڈیم سے متعلق ہے. انڈس واٹر کمشنر کیا کر رہا ہے؟ اٹارنی جنرل آفس کا وہ ونگ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کے حوالے سے اپنی ٹیم کو نامینیٹ کرتا ہے، جو بیرون ملک فرمز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لاکھوں ڈالرز کی ادائیگیاں کرواتا ہے، وہ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ چونکہ معاملہ آپ کی سٹوری کے مطابق دوبارہ ہمیں ان دونوں منصوبوں کے اوپر ناکامی سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. اس میں دیکھیں سہیل، یہ آپ بہت بہتر جانتی سارے معاملے کو، کیونکہ آپ کی اپنی بھی اس میں ایکسپرٹیز ہے کہ جو بغلیار ڈیم ہے وہ تو بن گیا تھا، رائٹ، اور اس کے اوپر ان کا کیس جو ہے یہ ہار بھی گئے، اور یہ اس وقت کے وفاقی سیکرٹری تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا اس کے حوالے سے. ابھی جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر جو ابھی ریسنٹلی جو نگران وزیر ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی سیکرٹری واٹر کے ساتھ مل کے، اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ہم رتلے کے اوپر بھی ادھر جو عالمی بینک ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں گے. تو عالمی بینک کے ساتھ رابطے میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جیسے ابھی خواجہ آصف صاحب کے دور میں انہوں نے آخری ایک دورہ کیا ورلڈ بینک کا کشن گنگا کے حوالے سے، جس کے اوپر ورلڈ بینک نے تقریباً 1.5 سال سے ایک پرماننٹ خاموشی جو اختیار کیے ہوئے. بنیادی طور پر جو اس میں یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے وہ یہ بات ہے کہ ہمارے اپنے جو انڈس واٹر کمیشن کے جو حکام ہیں وہی صحیح طرح ابھی تک نہ تو رہنمائی کرتے رہے ہیں جو ان کے اوپر اعلیٰ افسران ہیں ان کو، اور نہ جو ان سے ریلیٹڈ باقی جو دیگر ادارے ہیں جو سارے معاملے کو دیکھتے ہیں وہ ان کو مکمل طور پر اچھی طرح ابھی تک کبھی بھی رہنمائی ان کی صحیح طرح نہیں کر سکے. اس کی بڑی بہترین مثال ابھی حال ہی کی یہ ہے کہ جب یہ لوگ ورلڈ بینک میں جا رہے تھے تو یہ پرمیشن لینے گئے شاہد خاقان عباسی کے پاس ایک میٹنگ میں، اور اس میٹنگ میں اس سے پہلے وہ اس میں آرمی کے جو آفیسرز تھے ان کی بھی ایک میٹنگ چل رہی تھی. اس میٹنگ کے بعد یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو فواد حسن فواد جو کہ اس وقت نیب کے ایک کیس کے اندر بھی ان کو اس کا سامنا ہے تحقیقات کا، اس میں انہوں نے باقاعدہ فواد حسن فواد نے سیکرٹری واٹر جو ہیں شمائل احمد خواجہ اور ان کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری گئے ہوئے تھے مہر علی شاہ صاحب جو کہ اس وقت قائم مقام انڈس واٹر کمشنر ہیں، انہوں نے مہر علی شاہ صاحب کو باقاعدہ ڈانٹ پلائی
کہ جی اب آپ وہاں پر کیا لینے جا رہے ہیں، جبکہ آلریڈی اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ جو پاکستان کا جو موقف ہے وہ آپ اس طرح پیش نہیں کر پائے. تو اب جب انہوں نے ریسنٹلی پریس کانفرنس کی علی ظفر صاحب نے اور سیکرٹری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، مہر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے، تو ان کا کہنا ہے کہ اب ہم رتلے پر بھارت کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ورلڈ بینک میں اپنا مقدمہ جو دوبارہ پیش کریں گے. تو اس حوالے سے اس میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ جو وہ رتلے کے حوالے سے جو کیس ہے وہ تقریباً اب 2018 میں، بلکہ اس کے آخر میں یا 2019 کے نا جو پہلی سمائی ہے اس پہ وہ بھارت نے مکمل کر لینا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بغلیار ڈیم کے کیس میں بھی، کشن گنگا کے کیس میں بھی پاکستان نے ہمیشہ اس وقت رابطہ کیا ہے جب بھارت جو ہے وہ تقریباً 80-90% کام ان منصوبوں پر مکمل کر چکا ہوتا ہے. ان کو اطلاع دیر سے ملتی ہے یا یہ سست ہیں بنیادی طور پر؟ اس میں ہوتی صاحب دیکھیں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ میری پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی انڈس واٹر کمیشن کے اور آبی وسائل کے کسی آفیسر کے ساتھ. ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کے اندر وہ ایک جو انڈس واٹر کمیشن کی جو پوسٹ ہے اس کے حوالے سے جو لڑائی ہے وہ تقریباً جب میں گئے تھے جماعت علی شاہ صاحب، اس کے بعد سے ان کے درمیان وہ ایک لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. ان سے پہلے جو سابق کمشنر گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی ایکسٹینشن کے لیے ایک بہت اعلیٰ درجے کے آفیسر اور ایک بہت اہم محکمے کے جو آفیسر تھے، اب ان کی وفات ہو چکی ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کی سفارش کے لیے خط لکھا تھا کہ جی ان کو ایکسٹینشن دی جائے. نہیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ اتنا بڑا پانی کا بحران چل رہا ہے، اس پہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس پہ یہاں پہ یہ لوگ پروموشنز کے لیے اور ایکسٹینشنز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں شمائل خواجہ صاحب کو جب یہ سیکٹری واٹر لے کے آئے ہیں، وہ پہلے پنجاب میں تھے، وہاں پر پنجاب گورنمنٹ میں اس میں آفیسر تھے، وہاں سے ان کو یہاں پر لے کر اس کے پیچھے بھی پوری ایک کہانی ہے. اب جو مہر علی شاہ صاحب ہیں یا اس سے پہلے جو سابق کمشنر تھے، یہ ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں سے ان کا ڈائریکٹ جو پہلے ان کا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ رہا ہے وہ نیسپاک رہا ہے. بیسیکلی یہ پوسٹ جو ہے یہ پروموشنل پوسٹ ہے کہ جو موسٹ سینئر آفیسر ہوگا اس کو پروموشن دی جائے گی. اب شراز میمن صاحب جو ہیں وہ 20ویں گریڈ میں ہیں، اور آگے جو ان کی انڈس واٹر کی کمشنر کی پوسٹ ہے یہ 21ویں گریڈ کی پوسٹ ہے، وہ ان کی پروموشن بنتی ہے. لیکن ان کے اوپر کچھ ڈپارٹمنٹل اس کے حوالے سے ان کے اوپر کچھ وہ ریزرویشنز ہیں منسٹری کی اور اعلیٰ حکام کی اور بیوروکریسی کی، جس کی وجہ سے ان کو نہیں دی جا رہی. لیکن ماضی میں ایسی بھی ایگزامپلس دیکھنے میں آئی ہیں کہ جب انہوں نے بھارت کے ساتھ کیس ٹیک اپ کرنا ہوتا تھا اور ان کے پاس پرماننٹ انڈس واٹر کمشنر کا جو عہدہ ہوتا تھا وہ خالی ہوتا تھا، تو جو سیکنڈ جونیئر آفیسر ہوتا تھا اس پہ یہ پوسٹ کو ڈاؤن گریڈ کر کے، ایک گریڈ ڈاؤن کر کے اس کو وہ چارج دے دیتے تھے. جیسے ماضی میں عثمان غنی جو ہیں، جو کہ اس وقت ابھی وہ ڈپٹی انڈس واٹر کمشنر ہیں، ڈپٹی انڈس واٹر کمشنر 2 مرتبہ اس طرح چارج لے چکے ہیں. لیکن اب یہ ان کی وہ پوسٹ جو ہے اس کے اوپر چونکہ آگے پرماننٹ انڈس واٹر کمشنر آ نہیں رہا، مہر علی شاہ صاحب کو یہ دوسری مرتبہ ایکسٹینشن ملی، اور ابھی تیسری مرتبہ بھی جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے وہی سننے میں آ رہا ہے کہ مہر علی شاہ صاحب کو پرماننٹ جو ہے. ایک بات بتائیں، دیکھیں آپ نے اپنی پوری سٹوری میں تقریباً 70% بات ان بیوروکریٹس کی ایکسٹینشن اور ان کی پروموشن اور پوسٹنگ پہ کی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 30% کام ہو رہا ہے بغلیار ڈیم پہ اور رتر ڈیم پہ. بغلیار تو سر ہم ہار گئے نا، وہ تو ختم نہیں ہو گیا. مطلب انڈیا سے کمیونیکیشن میں 30% کام ہو رہا ہے، 70% یہاں پہ بیوروکریسی کے جھگڑے ہیں. تو اگر جنگ ہو گئی تو پھر ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یہ تو پھر وہ جو اب ہمارے باقی جو ڈپارٹمنٹس اور جو اعلیٰ حکام ہیں، یہ تو ان کو اسی بات کا تو نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ انڈس واٹر کمیشن میں یا آبی وسائل میں، یا جب آبی وسائل منسٹری سے پہلے وزارت پانی و بجلی ہوتی تھی، ان کے جو اعلیٰ حکام تھے ان سے انہوں نے آج تک کبھی بھی، اس کو سہیل صاحب بھی ویٹ کریں گے کہ ان معاملات میں آج تک کبھی کسی نے تحقیقات کرنے کی کوشش نہیں کی. جتنے منصوبوں کے اوپر ہم نے لیٹیگیشن میں گئے عالمی سطح کے اوپر، جب ہم نے عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کیا، منصوبے بھارت کے بن چکے تھے، کبھی ہمیں اس کے اوپر کوئی کامیابی ملی؟ ابھی تک وہ جو دونوں منصوبے تھے بغلیار اور کشن گنگا، ان 2 ڈیموں کے منصوبوں پر ہم نے عالمی عدالت یا ثالثی عدالت سے رابطہ کیا تھا، اور دونوں پہ ابھی تک پاکستان کو کوئی کامیابی کا سامنا نہیں رہا. بالکل صحیح. ذیشان آپ کا بہت شکریہ. اگلی سٹوری جانیے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر اس معاملے کے اندر جو ذیشان نے جو اہم مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرائی، جب بھارتی منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں اس وقت عالمی سطح کے اوپر اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے. اگلی سٹوری جانے بڑھتے ناظرین، سابق پارلیمنٹیرین سے پارلیمنٹ لاجز خالی کروانے کے حوالے سے سی ڈی اے کو بلاخر
پولیس کی مدد حاصل کرنا پڑی, تالے تڑوانے پڑ گئے. ہوتی صاحب ہمارے وہ قانون ساز جو 5 سال تک اسمبلیوں میں رہے اور جس کے اندر بڑے بڑے نام تھے, طلال چودھری صاحب جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب جو گزشتہ روز بھی آئین کی پاسداری اور قانون کی پاسداری کی درس دیتے رہے. ان سمیت برجیس طاہر صاحب ہیں, شیخ آفتاب صاحب ہیں, اکرم درانی صاحب ہیں. ان سب لوگوں نے پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو ان کو جو فیملی سوٹس الاٹ ہوئے تھے, ان کا ٹائم گزرنے کے باوجود سی ڈی اے کی جانب سے نوٹسز ارسال کیے گئے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ الیکشن ہارنے کے باوجود یہ لوگ انہوں نے اپنے پارلیمنٹ لاجز کے کمرے خالی نہیں کیے, قبضہ اپنا جاری رکھا ہوا ہے. الٹیمیٹلی 9 اگست کو سی ڈی اے کی جانب سے ان کو ایک وارننگ لیٹر جاری کیا گیا کہ آئندہ 24 گھنٹوں خلاف ہم آپ کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کمرے خالی کر دیں. آپ ان کی وہ نوٹسز جاری کرنے کے باوجود یہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے کہ نہیں ہم لوگ قابض ہیں, ہم ان کمروں کا قبضہ, فیملی سوٹس کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے. اب یہ دیکھیے کہ یہ 5 سالوں میں ان لوگوں کی یہ ذہنی ان کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہے ہیں, وزارتوں میں ان کے پاس نہیں, ان کی سوچ یہ ہے کہ جب ان کا ایک چیز کے اوپر استحقاق نہیں رہا, وہ جگہ انہوں نے خالی کرنی ہے قواعد و ضوابط کے مطابق, قانون کے مطابق, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے. اور باقی معاملات کے اندر جہاں پہ ان کا بس چلتا ہوگا وہاں پر یہ کیا عالم ہوگا ان کے اختیارات کا, اور کس طریقے کے ساتھ یہ قانون کو, قواعد ضابط کو بلائے طاق رکھتے ہوں گے. ان کو نوٹس سرو کیے گئے, ٹس سے مس نہیں ہوئے. الٹیمیٹلی سی ڈی اے کو اسلام آباد پولیس کی اور انتظامیہ کی مدد حاصل کرنا پڑی. وہاں پر جا کر تقریباً 92 ایسے پارلیمنٹیرین تھے جو اپنے یہ قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے, قابض تھے غیر قانونی طور کے اوپر. انہوں نے جا کے ان کے تالے توڑے, یہ آپریشن کل کیا, اور آج بھی اور کل بھی یہ آپریشن سی ڈی اے کا جاری رہے گا. ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ تالے توڑ کر ان کمروں کو, ان کے سامان وہاں سے اٹھا کے ان کے قبضہ ختم کروائیں. وہ ویڈیوز آ چکی ہیں تالے ٹوٹنے جی ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر لاکھوں روپے کے بل بھی ایک بنے گا نئے تالے لگوانے کے حوالے سے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب لوگ کروڑوں پتی ہیں اور کچھ لوگ ان کے اندر اربوں پتی بھی ہوں گے. آپ کا کوئی استحقاق نہیں رہا, آپ کو نوٹس سرو ہو چکے, آپ الیکشن ہار چکے, اس کے باوجود آپ یہ کمرے خالی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک ایسی بدترین ایک ایگزامپل سیٹ کیے جاتے ہوئے انہوں نے. یہ سستی ہے یا کرمینلٹی ہے, ان دونوں میں سے کیا چیز ہے؟ سستی کا تو ہوتی صاحب آپ نام نہ لیں, سستی ہوتی آپ کی پی این وہاں پر موجود ہے, نوٹس آپ کو آیا ہے, آپ سمپل جائیں, اپنے اندر سے ایک بیگ اٹھائیں, اپنا سامان خالی کریں, اور جو چابی ہے وہاں پر سی ڈی اے کے متعلقہ جو وہاں پر افسران موجود ہے ان کے حوالے کریں اور آپ جائیں. یہ کرمینلٹی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو مفت کی ایک آسائش ملی ہوئی ہے, فیملی سوٹس, آپ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی. تو اب سی ڈی اے کا آپریشن آج اور کل بھی جاری رہے گا. تو دیکھتے ہیں کہ جو مزید ان کے ارکان ہیں جنہوں نے ابھی تک کمرے نہیں چھوڑے, ان کے بھی تالے توڑوا کر ان سے قبضہ حاصل کیا جاتا ہے. یہ شاید اب یہ معاملہ ٹیک اپ ہونے کے بعد شاید یہ خود آج جائیں اور صبح یہ کل صبح تک وہ اپنا جا کے تالے کھول کر چابی ان کے حوالے کریں اور اپنا سامان اٹھا لیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے, بڑا افسوسناک صورتحال, ان کا رویہ بہت افسوسناک تھا قانون سازوں کا. اس کے ساتھ اگلی سٹوری کی جانب ہم بڑھتے ہیں. ایک معاملہ ہے ہوتی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک معاملے کا نوٹس لیا ہے. وفاقی وزارتوں اور ڈویژن کے اندر مختلف افسران کی تقرریاں, مستقل تقرری جو جسے ہم بولتے ہیں ریگولرائز کرنا, اس کے اندر سول سرونٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا انکشاف ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جاری کردہ ایک خط کے مطابق جس کی کاپی ہمیں موصول ہوئی ہے, اس میں بتایا گیا کہ وفاقی وزارتوں اور ڈویژن کے اندر 2 طرح سے اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں. اپوائنٹمنٹس بائی ایک 2 طریقے کا 2 اور بھی موجود ہیں, جس کے اندر ایک اپوائنٹمنٹ بائی پرموشن, اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر. ان دونوں طریقوں کے تحت جب بھی آپ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں افسران کی, تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نے ایک پروبیشن پیریڈ کے اندر ان کی پرفارمنس رپورٹ تیار کرنی ہے. وہ پرفارمنس رپورٹ اس کے سیکشن سول سرونٹ ایکٹ کے سیکشن 6 اور 7 کے تحت تیار کی جاتی ہوتی صاحب. آپ کی توجہ مجھے چاہوں گا, میں اسی نوٹیفیکیشن کی طرف دیکھ رہا ہوں. سول سرونٹ ایکٹ 7 اور 6 کے تحت لازم ہے کہ جب آپ پروموشن بائی اپوائنٹمنٹ کریں گے, اپوائنٹمنٹ بائی پروموشن کریں گے اور اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر کریں گے, تو آپ جو متعلقہ سیکٹری ہے اس ڈویژن کا یا وزارت کا, وہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ تیار کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ارسال کرے گا, اور پھر آپ نے اس افسر کو ریگولرائز کرنا ہے, اس کو پھر آپ نے پرماننٹ کرنا ہے, پرماننٹ آفیسر کا سٹیٹس دینا ہے. لیکن کافی عرصے سے اس سول سرونٹ ایکٹ کے سیکشن 6 اور 7 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت سے افسران کو ریگولرائز کیا گیا ہے, پرماننٹ کیا گیا ہے, ان کی پرفارمنس رپورٹ تیار کیے بغیر, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ان کی رپورٹس بھجوائے بغیر. اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تمام سیکٹریز کو, تمام وزارتوں کو 2 ٹوک انداز میں احکامات جاری کیے ہیں. یہ پہلے سویا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن,
پہلے مل جل کے کام چلتے نا ہوتی صاحب. اب سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تبدیل ہوئے, ان کو خیال آیا کہ سول سرونٹ ایکٹ کے سیکشن 6 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس خلاف ورزی کو روکنا چاہیے. پروبیشن پیریڈ کے اندر ان کی پرفارمنس رپورٹ اگر اچھی نہیں ہے, دیکھیے وہ افسران جب آگے وفاقی وزارتوں میں ضم ہوتے ہیں, ان کی پھر کارکردگی کے بنیاد کے اوپر ملک کے انہوں نے تقدیر کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, بہت سے معاملات کی پالیسی آپ نے تیار کرنی ہوتی ہے. تو اگر ان کی پروبیشن پیریڈ کے اندر ان کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو یقینی طور کے اوپر ان کو پرماننٹ آفیسر کا سٹیٹس نہیں ملنا چاہیے. تو اب اچھا ایک انیشیٹو کی لیے ہے, اس کو پروموشن بھی پھر نہیں ملنی چاہیے. ایگزیکٹلی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک اچھا فیصلہ کیا ہے, دیکھنا کہ اس کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے. تو اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ہوتی صاحب, اور آپ کی سٹوری ہے کہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں گزشتہ 5 ماہ کے دوران اسپیشلی جس کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ بھی شامل ہے 40 ارب روپے کی بجلی چوری کر لی گئی, اور کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا ایک حکم جاری ہوا تھا جو کہ بجلی چوری کا باعث بنا ہے. یہ کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی کل ایک میٹنگ ہوئی ہے پاور کمیٹی کی. پاور کمیٹی کی میٹنگ میں 2 چیزیں سامنے آئیں. نمبر 1 کہ جو چوری ہو رہی ہے بجلی وہ زیادہ تر افسران کی ملی بھگت سے ہو رہی ہے, گٹ جوڑ ہے یہ. اچھا وہ صاف الفاظ میں وہاں بیٹھ کے نہیں کہا جا سکتا تھا, وہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے, کیونکہ 6 مختلف ڈسکوز جو ہیں جو پاور ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں کمپنیاں, ان کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے. فیصل آباد, گجرانوالہ, حیدرآباد, پشاور, اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے یہ صاف نہیں کہا جا سکتا تھا. لیکن جو باتیں ہوئیں اس سے یہی میں نے اخذ کیا ہے کہ یہ ملی بھگت سے ہوتی ہیں. اب جب بجلی ملی بھگت سے ہوتی ہے چوری, تو اس کے لیے مشینری پھر چاہیے کہ اس کو روکے. وہ مشینری تقریباً چائنا کی کمپنی نے آفر کر دی ہے کہ بھئی ہم لگا دیں گے $1 ارب اس پہ لگیں گے. وہ اس کا ایگزامن کر رہے ہیں, اس کا معائنہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے. تو ساتھ ہی 17 سفارشات بھی آ گئی, ریکمنڈیشنز, یہ ان کی کاپی ہے. ان ریکمنڈیشنز میں صاف یہ ہے کہ اب کوئی افسر کہیں کسی کو بجلی چوری نہ کروا سکے. رمضان کے مہینے میں 40 ارب, رمضان اور اس سے پہلے 3-4 مہینے, یہ 40 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی, زیادہ رمضان میں ہوئی. اب یہ دیکھیے کہ ہم عبادت کر رہے تھے اور ساتھ بجلی چوری کر رہے تھے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے اس ملک کے لیے. اس سانحے کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ آئندہ نہ ہو, جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں ایک تجویز بڑی زبردست ہے. وہ یہ کہ 5 سے لے کر 10 kV کے جو ٹرانسفارمر ہیں وہ اب لگائے جائیں ان علاقوں کے لیے جہاں بجلی زیادہ چوری ہوتی ہے, تاکہ ان کو بجلی اتنی ہی ملے جتنی ان کو درکار ہے, اتنی ہی بجلی جائے گی. اچھا, اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے. دیکھیں کہ یہ کمائی کر رہے ہیں, بل دے رہے ہیں لوگوں کو, بھاری بل جا رہے ہیں لوگوں کو, لیکن پیسے ان ٹرانسفارمر کے لیے کہاں سے آئیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے. کیوں؟ کیا بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ڈبل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کو 3 گنا کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے یہ بھی ہوگا؟ جو غریب لوگ اس سے پیسے لیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پھر جو افسران جس علاقے میں زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے ان کو نیپرا نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اس چوری کو ریگولائز کریں. ریگولائز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے. مثلا کچھ علاقوں میں چوری کی 10% اجازت ہے کہ آپ اس کو کریں کہ بھئی یہ ہو گئی ہے, کچھ علاقوں میں 30% اجازت ہے. تو نیپرا سے کل پوچھا گیا کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ چوری کی اجازت دی, تو انہوں نے یہ جو سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیا اور کہا کہ ہم اس پہ کام کر لیتے ہیں. کام کیا کریں گے؟ یہ 17 سفارشات جو آئی ہیں اس میں سیدھا اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ نعمان وزیر خٹک صاحب جو ہیں, کل میں نے ان کو سن رہا تھا اور ان کے ساتھ جو باتیں کر رہے تھے ٹیکنیکل, یہ اب جا رہے ہیں یہ کرنے کہ افسران کو بجلی چوری میں مدد دینے سے روکا جائے. اچھا, اب اس میں جو حکومت آ رہی ہے نئی, ان کا سب سے پہلے یہ تقریباً آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے, یہ 70 سے لے کر 80 ارب روپے کی مہینے کی چوری ہو چکی ہے پاکستان میں. یہ 70-80 ارب روپے کے مہینے کی جو چوری ہے, اسی سے نیا سسٹم بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں. تو جو 22,000 جو میگا واٹ بجلی جا رہی ہے اس کو پہنچایا جا سکتا ہے لوگوں تک. اب نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ سسٹم خراب ہے, اڑ رہا ہے, ٹرانسفارمر اڑ رہے ہیں, جمپرز اڑ رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کام کو تیز کیا جائے. لیکن سب کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بجلی چوری ایکٹ موجود ہے, جو بجلی چوری میں ملوث پائے گئے کسی خلاف کوئی FIR کا اندراج ہوا, کسی کو گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں جی, وہ ایک صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تقریباً کوئی 1 لاکھ سے اوپر FIR درج کی, ان میں سے صرف 80 پر
80 पर FIR कटिंग, तो ये कौन रुकवाता है FIR? मुझे बताएं ना कि ये जो वजीर बैठे हैं और अब जो वजीर आएंगे, हम तो इन पे नजर रखेंगे कि ये अपने इलाके में एक बिजली चोरी करवा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा सियासतदानों का मामला है। सियासतदान जो हैं वो बिजली के ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए 17 नुकाती फार्मूला। बिल्कुल सही, बिजली चोरी रोकने से मुतल्लिक कानून वाज़ेह तौर पर मौजूद है, और ऐसे लोग भी जो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में या FIR के अंदराज में रुकावट बनते हैं, ऐसे अनासिर के खिलाफ भी FIR का अंदराज होना चाहिए। बसूरत दीगर 200 रुपए सालाना मालियत की बिजली अगर यूं ही चोरी होती रही तो मुल्क की मौशियत खुशहाली की राह पर ना तो गामजन हो सकती है और ना ही गर्दिशी कर्जे का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। पीर को होगी आपसे दोबारा मुलाकात। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा खास ख्याल। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।